समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अलैका या वलियल अस्र अज्जलल्लाहु तआला फरजक शरीफ अदरिकना अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअह वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वलन अअदाहुम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा साइनन लिनफ़्सिहि हाफ़िज़न लिदीनिहि मुख़ालिफ़न अला हवाह मुतीअन लिअम्रि मौलाह फ़लिल अवामि अन युक़ल्लिदू। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम की सीरीज़ में जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो एक बहुत ही अहम मौजू है और ये मौजू है तक़लीद। इस सीरीज़ के सिलसिले में हम तक़लीद के तकाज़े और उसकी अहमियत पर कुछ रोशनी डालेंगे और उससे मुताल्लिक़ चंद नुकात पर आपके सामने चंद बातें पेश करेंगे। इससे पहले कि हम तक़लीद से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर गौर करें, आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि तक़लीद का मतलब क्या है, तक़लीद कहते किसे हैं। इस बात को समझने के लिए आइए हम आलम तशरीह के 11वीं सदी के मशहूर व मारूफ आलिम दीन मरहूम फ़खरुद्दीन तुरही अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब मजमुल बहरैन का सहारा लें। मरहूम तुरही के लिए सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी है कि आपकी शागिर्दों की फहरिस्त में अल्लामा मजलिसी, सैयद हाशिम बहरानी और शेख हुर्र आमिली जैसे जय्यद उलमा का नाम आता है। आप अपनी इस किताब की तीसरी जिल्द में तक़लीद का डेफिनेशन बयान फरमाते हैं और आप कहते हैं व तक़लीदु फ़ी इस्तिलाह अहलिल इल्म क़बूल क़ौलिल गैर मिन गैर दलील, यानी तक़लीद का मतलब अहले इल्म के नज़दीक किसी और की बात को बिना किसी दलील के कबूल कर लेना है। यह है तक़लीद का लफ्ज़ी माना। यानी अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कोई सवाल पूछ रहा है और वो उस चीज़ का जवाब दे रहा है तो सुनने वाला बिना किसी दलील को मांगे उसकी बात को कबूल कर लेता है। अब आइए देखते हैं इस्लामी इस्तिलाह में या इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में तक़लीद का मफ़हूम क्या है। इस्लामिक इस्तिलाह में तक़लीद यानी अपने दीनी मसाइल में अपने वक्त के फ़क़ीह या मुज्तहिद की तरफ रुजू करना और उनके तरफ से सादिर किए गए फतवे या अहकाम पर अमल करना, यह है तक़लीद का मफ़हूम इस्लामी इस्तिलाह में। अब जब हमने तक़लीद के मफ़हूम को समझ लिया, अब आइए देखते हैं कि क्या तक़लीद कुरान मजीद में मौजूद है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में तक़लीद का जिक्र किया है? क्योंकि अगर कोई अक़ीदा, कोई बात कुरान मजीद में पाई जाती है तो वो खालिस और मुसल्लम इस्लामी अक़ीदा माना जाता है। आइए देखते हैं कि क्या तक़लीद का वजूद कुरान में पाया जाता है। इसके लिए हम जब कुरान की तरफ रुजू करेंगे तो हम देखते हैं कि कुरान में चंद आयतें ऐसी हैं जो तक़लीद के बारे में बयान करती हैं, हत्ता तक़लीद की तायीद करती हैं। सबसे पहली आयत जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा वो सूरे नहल की आयत नंबर 43 है और यही आयत सूरे अंबिया की आयत नंबर 7 भी है। बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है, आप हजरात ने सुनी होगी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। बड़ी आसान आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे रहा है कि पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। अगर हम इस आयत की तफसीर पर गौर करें तो यहाँ अहले ज़िक्र से मुराद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात पाक है। लेकिन अगर हम इसके ज़ाहिर को देखें तो हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक अहले ज़िक्र यानी वो लोग जो इल्म रखते हैं, जो किसी बात को जानते हैं, और दूसरे वो लोग जो नहीं जानते हैं। और साफ साफ इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को यह हुक्म दिया है जो किसी बात को नहीं जानते कि वो उन लोगों की तरफ रुजू करे जो उस बात को जानते हैं। हत्ता के फेले अम्र इस्तेमाल किया गया है जो हुक्म का सीगा है, ऑर्डर का सीगा है।
کہ پوچھو اگر تم نہیں جانتے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ آئیے اب ہم دوسری آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ تم میں سے کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کریں اور دین میں گہری معلومات حاصل کریں، اور جب اپنے لوگوں کی طرف واپس پلٹے تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈرنے لگیں۔ اس آیت میں واضح طور پر تقلید کا مفہوم سمجھایا گیا ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے، اس میں گہری معلومات حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، فقیہ بنیں، مجتہد بنیں، علم حاصل کریں، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹیں تو انہیں علوم میں دین سے آشنا کریں، انہیں ڈرائیں، انہیں حلال و حرام کی تعلیم دیں تاکہ وہ ڈرنے لگے، تاکہ وہ متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقلید ایک خالص اسلامی اور قرآنی حقیقت ہے، جس میں فقہا سے توقع کی گئی ہے کہ وہ دین میں گہرا علم حاصل کریں، اور عوام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دینی مسائل میں ان فقہا کی طرف رجوع کریں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اقوال معصومین علیہم السلام میں تقلید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی توجہ اس حدیث کی طرف لے جانا چاہوں گا جو میں نے اس ذکر کے شروعات میں آپ کے سامنے پڑھی۔ اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، کہ اگر فقہا میں سے کوئی ایسے ہو۔ اب امام اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فقہا کیا ہے۔ فقہا لفظ فقیہ کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے۔ فقیہ بنا ہے فقہا سے، یعنی کسی چیز میں گہری معلومات حاصل کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں فقیہ یعنی وہ شخص جس نے علم حاصل کر کے، محنت کر کے دین میں گہری معلومات حاصل کی ہے، ایسے شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، کہ اگر فقہا میں سے کوئی ہو، کون ہو؟ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، یعنی گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، حافظاً لدینہ، اپنے دین کی نگہداری کرتا ہو، یعنی اس پر ثابت قدم رہے، مخالفاً علی ہواہ، اور اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے، یعنی اس پر قابو رکھتا ہو، اور آخر میں امام فرماتے ہیں مطیعاً لامر مولا، اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا فقیہ ہو تو پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو پھر عوام پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی تقلید کرے۔ اس روایت میں بھی اگر آپ غور کریں تو دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے فقہا، اور دوسری طرف جو امام نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے عوام۔ ایک فقیہ اور دوسرے عوام۔ فقیہ کی صفات بیان کی گئی ہے اور عوام کو تقلید کا حکم دیا گیا ہے۔ تقلید سے متعلق دوسری حدیث بھی بڑی مشہور و معروف ہے۔ اس حدیث میں خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنی ایک توقیع میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، اور جب تمہارے سامنے نئے مسائل پیش آئیں تو ان کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ تم پر میری حجت ہے اور میں اللہ کی حجت ہوں۔ اس روایت میں بھی امام نے صاف طور پر شیعوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے یا کوئی نئے مسائل درپیش آئیں تو ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں اگر ہم لفظ رجوع پر غور کریں تو اسی سے بنتا ہے مرجع، اور اسی سے بنتا ہے مرجع تقلید، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو
مسائل کے وقت ریفر کیا جائے۔ ایک آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے ہم اپنی بات کو آگے لے چلیں گے۔ یہ واقعہ ہے 10 امام علی نقی علیہ السلام کا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا احمد ابن حاتم ابن ماوہ۔ اس نے 10ویں امام کو ایک خط لکھا جس میں اس نے یہ سوال کیا کہ میں اپنا دین کہاں سے حاصل کروں، اور اتفاق سے اس کے بھائی نے بھی امام کو ایک خط لکھا جس میں یہی سوال تھا۔ تو امام نے اس کو جواب میں خط لکھا اور اس خط میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم دین میں اس پیر مرد پر بھروسہ کرو جس نے ہماری محبت پر زندگی گزاری اور تسیع میں ایک طویل عرصہ گزارا، تو پھر وہ تمہارے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں بھی امام نے اپنے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے مسائل لینے کے لیے اس شخص کو تاکید کی کہ کسی اور سے مدد لو، کسی اور سے سوال کرو۔ یہ حدیث بحار الانوار جلد 2 صفحہ 82 حدیث نمبر 3 میں ہم کو مل جاتی ہے، اور رجال کشی میں صفحہ نمبر 4 پہ بھی حدیث پائی جاتی ہے۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقلید ایک حقیقت ہے، اور اس کا مفہوم ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی روایات میں بھی بیان فرمایا ہے، اور شیعوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب آئیے اس گفتگو کے آخری حصے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا تقلید انسانی عقل سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم اپنی ہی زندگی کی ایک روزمرہ کی مثال لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو اس کے پاس اپنا علاج کرنے کے لیے یا اس مرض سے نجات پانے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک، یا تو وہ کون سی بیماری میں کون سی دوائی لے، کب ایکس رے کرانا ہے، کب انجیکشن لینا ہے، کتنا ڈوز لینا ہے، ان ساری چیزوں کا علم لے، علم حاصل کرے، معلومات حاصل کرے، اور پھر خود اپنا علاج کرے۔ دوسرا آپشن جو اس کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 2 دوائیاں ہیں تو اس میں سے وہ چوز کرے، سلیکٹ کرے کہ مجھے کون سی دوا کھانی ہے۔ اگر اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ مجھے انجیکشن لینا ہے یا دوائی لینی ہے تو وہ چوز کرے کہ میں انجیکشن لوں یا دوائی لوں۔ اس کے لیے بھی اس کے پاس اس فیلڈ کا علم ہونا، اس کی مہارت ہونا ضروری ہے۔ تیسرا راستہ جو اس کے پاس بچتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی بیماری لگے یا اسے کوئی مرض ہو تو وہ سیدھے ڈاکٹر کے پاس جائے، چونکہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہے، اس نے اس فیلڈ میں گہری معلومات حاصل کی ہے، علم حاصل کیا ہے، ڈگری حاصل کی ہے، لہٰذا وہ بہتر جانتا ہے اس مرض کا علاج، اور وہ آپ کے سوال کا جواب دینے اور اس مرض کا علاج کرنے کے لیے زیادہ ایلیجیبل ہے، زیادہ مستحق ہے۔ تو ان تینوں سچویشنز میں انسانی عقل کس چیز کو چنے گی؟ آیا بیمار پڑنے پر علم حاصل کرنے کو، گیس کرنے کو، یا کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کو؟ یقیناً ہم اور آپ اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہر انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ تیسرا آپشن سلیکٹ کرتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ دوسری مثال، اگر کسی شخص کو کوئی کیس لڑنا ہے تو وہ خود وکیل بنے اور اپنا کیس خود لڑے یا کسی وکیل کے پاس جائے۔ اگر اس کو پیسے کے معاملات میں کوئی سوالات ہے تو یا تو وہ خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جائے۔ ان ساری چیزوں میں روزمرہ کی زندگی میں ہم کسی نہ کسی ایکسپرٹ کی، کسی نہ کسی ماہر کی تقلید یا تو جانے کرتے ہیں یا انجانے۔ اسی طرح دین میں بھی جب مسائل پیش آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم خود دینی علم میں گہری معلومات حاصل نہیں کر سکتے تو کسی فقیہ کی طرف رجوع کریں، اور یہی تقلید کا مفہوم ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جانے انجانے میں جب ہم اپنی دنیاوی مسائل میں تقلید کر لیتے ہیں تو پھر دینی امور میں تقلید کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تقلید قرآن، حدیث اور عقلی روشنی میں ثابت شدہ حقیقت ہے اور اس سے منہ قطعاً موڑا نہیں جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔